सामीन, फर्ज करें कि एक आम शहरी अपने घर में आराम से बैठा है। हाँ, और सब कुछ बिल्कुल मामूल के मुताबिक चल रहा हो। बिल्कुल। और अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर रियासत के एहलकार खड़े हैं और बगैर किसी वाज़ेह जुर्म के या ठोस वजह के उस फर्द की आज़ादी छीन ली जाती है। जो कि सुनने में ही काफी खौफनाक लगता है। वाकई एक आम जहन में फौरन ये सवाल उभरता है कि क्या कोई रियासत, कोई हुकूमत ऐसा कर सकती है? जवाब सीधा हाँ या नहीं में नहीं है असल में। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें बहुत सी पेचीदगियां हैं। सही। इस पूरे निज़ाम का इन्हिसार एक ऐसे मुआहदे पर है जिस पर हम में से शायद ही किसी ने कभी दस्तखत किए हों, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी का हर रास्ता, हमारी आज़ादी और रियासत की ताकत की हुदूद तय करता है। यानी मुल्क का आइन। हाँ, मुल्क का आइन। तो आज के इस गहरे तज्ज़िये में हम एक इंतहाई अहम और दिलचस्प मौजू को खोलने वाले हैं। पाकिस्तान के आइन का हिस्सा दोम, यानी पार्ट 2, जो कि बुनियादी हुकूक पर मबनी है। बिल्कुल। हमारे पास जो ज़राए मौजूद हैं आज, उनमें आइन के इस हिस्से का खुलासा और इसकी बुनियादी दस्तावेज़ात शामिल हैं। और देखें, हमारा मकसद सिर्फ किताबी कवानीन पढ़ना नहीं है आज। सही कहा आपने, क्योंकि अगर हम सिर्फ दफात पढ़ते रहें तो वो महज कागज़ पर लिखे बेजान अल्फाज महसूस होते हैं। असल मकसद इस बात की तह तक जाना है कि जब एक आम फर्द और एक बेहद ताकतवर रियासत, हाँ, जब दोनों आमने सामने आते हैं तो कानून इन दोनों के दरमियान कशमकश को कैसे संभालता है। देखें, रियासत को अपनी बका के लिए ताकत चाहिए। सही। और शहरी को अपनी सांस लेने के लिए आज़ादी चाहिए। ठीक, इन दस्तावेजात में दरअसल इस आज़ादी और ताकत के दरमियान होने वाला सदियों पुराना समझौता लिखा गया है। तो बस चलें, इसे खोलकर समझने की कोशिश करते हैं। आगाज़ उस बुनियादी नुक्ते से करते हैं कि किसी भी मुआशरे में कानून की सबसे आला शक्ल क्या होती है। ठीक है। जब हम आइन के इस हिस्से में दाखिल होते हैं तो इब्तिदाई दफात, जैसे कि आर्टिकल 8, वो एक बेबाक ऐलान करती हैं। बिल्कुल एक क्लियर कट ऐलान। हाँ, वो वाज़ेह करती हैं कि कोई भी कानून, कोई भी रस्म या रिवाज जो शहरियों के बुनियादी हकूक से मुतजाद हो, यानी उनसे टकराता हो, वो कलअदम तसव्वुर होगा, वॉइड। उसकी कोई हैसियत नहीं रहती। यानी उसकी कोई हैसियत नहीं। ये तो वैसी ही बात हो रही ना कि आइन ने पहले दिन ही एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जिसे रियासत फलांग नहीं सकती। बिल्कुल, और ये दीवार इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रियासतें फितरी तौर पर अपनी ताकत बढ़ाना चाहती हैं। फितरती बात है। हाँ, यहाँ आइन खुद रियासत को पाबंद कर रहा है। अगर हम आर्टिकल 4 और 9 की तरफ देखें तो वहाँ वाज़े लिखा है कि किसी भी शख्स को कानून के बगैर जिंदगी या आज़ादी से महरूम नहीं किया जा सकता। सही। लेकिन जो बात सबसे ज़्यादा तवज्जो तलब है ना, वो है इंसानी वक़ार और घर की चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़। आइन इसे नाकाबिले तशख़ीस बनाता है। अच्छा, अब इस नाकाबिले तशखीस का आम जिंदगी में क्या मतलब बनता है? थोड़ा आसान लफ्जों में बताएं। देखें, इसका सीधा मतलब ये है कि किसी भी शख्स को ज़ाती एतराफ़ यानी एविडेंस या कबूले जुर्म निकलवाने के लिए, जबरदस्ती उगलवाने के लिए, हाँ, ज़बरदस्ती उगलवाने के लिए उस पर तशद्दुद नहीं किया जा सकता, उसे निशाना नहीं बनाया जा सकता। तारीख उठाकर देख लें तो पुराने वक्तों में यानी कॉलोनियल दौर में एहलकार आम तौर पर घरों में घुस आते थे, बिल्कुल घुस जाते थे और लोगों पर तशद्दुद करके उनसे बातें उगलवाते थे। सही। तो आइन यहाँ लकीर खींचता है कि इंसानी जिस्म और उसके वक़ार पर रियासत का कोई हक नहीं है। कानून शवाहिद की बुनियाद पर काम करेगा, किसी का खून बहाकर या खौफ दिलाकर नहीं। क्या बात है। ये महज एक कानून नहीं है, ये इंसानियत के बुनियादी एहतराम की ज़मानत है। ये वाकई ज़बरदस्त है। अगर मैं इसे आम फहम अंदाज में समझाऊं ना, तो ऐन दरअसल किसी मुआशरे के एक इम्यून सिस्टम की तरह काम करता है, एक मुदाफ़ाती निज़ाम। अच्छा, किस तरह?
جیسے ہمارا جسم کسی بھی باہری وائرس یا خطرناک بیماری کو دیکھتے ہی اینٹی باڈیز پیدا کر کے اسے رد کر دیتا ہے، صحیح۔ بالکل ویسے ہی آئین کا یہ ابتدائی حصہ کسی بھی ایسے نئے قانون کو فوراً کالعدم قرار دے دیتا ہے جو شہریوں کے بنیادی حقوق پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے۔ یہ بہت اچھی مثال دی آپ نے، امیون سسٹم والی۔ شکریہ۔ لیکن یہاں آ کر میرے ذہن میں ایک سوال اٹھ رہا ہے، اور وہ تھوڑا چبھنے والا سوال ہے۔ پوچھیں پوچھیں، ایسے تجزیوں میں مشکل سوالات ہی سب سے اہم ہوتے ہیں۔ میں کوشش کرتی ہوں جواب دینے کی۔ اگر یہ بنیادی حقوق اتنے ہی اعلیٰ اور اٹل ہیں، اور ہمارا یہ امیون سسٹم اتنا ہی مضبوط ہے، تو پھر اسی آئین میں کچھ ریاستی اداروں، خصوصاً پولیس اور مسلح افواج یعنی آرمڈ فورسز کے لیے خصوصی مستثنیات، یعنی ایکسیپشنز۔ ہاں، ایکسیپشنز کیوں رکھی گئی ہیں؟ ہم نے دستاویز میں پڑھا کہ ان پر لاگو ہونے والے قوانین اگر بنیادی حقوق سے ٹکراتے بھی ہوں تو انہیں کالعدم نہیں سمجھا جائے گا۔ یہ تو ایسا ہی ہوا کہ مدافعتی نظام نے اپنے ہی کچھ حصوں کو چھوٹ دے دی، ایسا کیوں؟ دیکھیں، یہ کشمکش کا ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ اگر ہم اس کے پیچھے چھپی وضاحت کو دیکھیں، یعنی وائی پر غور کریں کہ ایسا کیوں ہے۔ صحیح۔ ریاست کے کچھ اداروں کا بنیادی مقصد ہی ملک کی سلامتی اور اندرونی نظم و ضبط کو قائم رکھنا ہوتا ہے۔ اب فرض کریں ایک جنگ کی صورتحال ہے، ہاں، فرض کر لیتے ہیں۔ یا کوئی انتہائی سنگین ایمرجنسی ہے، زمین پر فورسز کو اچانک آگے بڑھنے کا حکم ملتا ہے۔ اب اگر فورسز کے اندر ڈسپلن اور کمانڈ کے قوانین بھی بالکل وہی ہوں جو ایک عام شہری کے لیے ہیں، تو مسئلہ ہو جائے گا۔ بالکل مسئلہ ہوگا۔ جہاں ہر اہلکار اپنے افسر کے حکم پر پہلے فیئر ٹرائل مانگے یا لمبی قانونی بحث شروع کر دے، تو کیا وہ ادارہ ملک کا دفاع کر پائے گا؟ ظاہر ہے نہیں، وہاں تو فوری ایکشن چاہیے ہوتا ہے، بحثیں تو نہیں کر سکتے وہاں۔ یقیناً ان اداروں کو اپنے اہلکاروں کو ڈیوٹی پر پابند رکھنے اور وہاں فوری کمانڈ برقرار رکھنے کے لیے ایک عملی لچک کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ یہ استثناء عام عوام کے خلاف کسی زیادتی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان اداروں کے اندرونی نظم و ضبط یعنی ڈسپلن کو قائم رکھنے کے لیے ہے، تاکہ جب ریاست پر کوئی بڑا بیرونی یا اندرونی خطرہ آئے تو وہ لڑ سکیں۔ ہاں، تو یہ ادارے ایک متحدہ طاقت کے طور پر کام کر سکیں۔ صحیح سمجھ گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ریاستی مدافعتی نظام کو پورے معاشرے کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے دفاعی اداروں کے رولز تھوڑے سخت رکھنے پڑتے ہیں۔ یہ توازن سمجھ میں آتا ہے۔ بالکل۔ لیکن چلیں اب اس بحث کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں اور ایک ایسے موضوع کی طرف آتے ہیں جو ایک عام شہری سب سے زیادہ محسوس کرتا ہے: زندگی اور جسمانی آزادی، جو سب سے اہم ہے۔ ہاں، ہم نے دیکھا کہ آزادی نہایت اہم ہے، پر ریاست اسے چھین بھی سکتی ہے۔ تو جب ریاست کسی کو گرفتار کرتی ہے تو وہاں شہری کے پاس کیا ہتھیار ہیں، یعنی قانونی ہتھیار؟ وہاں دیکھیں، آئین کچھ بہت واضح حفاظتی اقدامات دیتا ہے۔ جب ہم دستاویزات کا مطالعہ کرتے ہیں، خصوصاً گرفتاری کے معاملات میں، تو یہ تصور پیش کیا گیا ہے کہ کسی کو اندھیرے میں نہیں رکھا جا سکتا، یعنی بغیر بتائے نہیں اٹھا سکتے۔ بالکل نہیں۔ گرفتار ہونے والے کو فوراً وجہ بتانا لازمی ہے، اسے اپنی مرضی کے وکیل سے مشورہ کرنے کا حق ملتا ہے، اور اس نظام کی سب سے بڑی کڑی یہ ہے کہ اس شخص کو 24 گھنٹے کے اندر میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا لازمی ہے۔ اچھا، 24 گھنٹے کا رول یہاں بھی ہے؟ یعنی پولیس خود کو ہی عدالت اور جج نہیں سمجھ سکتی، انہیں ایک دن میں کسی باہری آزاد قانونی افسر کو جواب دینا ہوگا۔ ہاں بالکل، میجسٹریٹ کو، اور اس کے ساتھ ایک بہت دلچسپ حق شامل ہے جسے قانونی زبان میں ڈبل جیپرڈی سے تحفظ کہتے ہیں۔ ڈبل جیپرڈی؟ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو ایک ہی جرم کی سزا 2 بار نہیں دی جا سکتی، ساتھ ہی اسے خود اپنے خلاف گواہ بننے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح۔ یہ تمام چیزیں مل کر ایک فیئر ٹرائل یعنی شفاف مقدمے کی بنیاد رکھتی ہیں، جس کا حق ہر شہری کو دیا گیا ہے۔ دیکھیں، سننے میں تو یہ پورا نظام انتہائی شفاف اور منصفانہ لگتا ہے، لیکن، اور یہاں ایک بہت بڑا لیکن ہے۔ اچھا، کیا لیکن ہے؟ ہماری ان دستاویزات میں ایک اور لفظ بار بار سامنے آتا ہے جسے دیکھ کر تھوڑی حیرت ہوتی ہے، اور وہ لفظ ہے پریونٹیو ڈیٹینشن، یعنی نظر بندی۔ ہاں، یہ ایک اہم پوائنٹ ہے۔ اب ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ بغیر کسی جرم کے کسی کو پکڑنا آئینی حقوق کے خلاف ہے، تو پھر یہ پریونٹیو ڈیٹینشن کیا ہے؟
سورسز کہتے ہیں کہ ریاست کسی شخص کو جس نے شاید ابھی تک کوئی جرم کیا ہی نہیں، صحیح کہہ رہے ہیں. صرف اس شبے میں 3 مہینے تک نظر بند کر سکتی ہے کہ وہ ملکی سلامتی یا پبلک آرڈر کے خلاف کچھ کر سکتا ہے. ہاں، اور میں بتاؤں، یہ قانونی دنیا کا سب سے بڑا فرکشن پوائنٹ یعنی کشمکش کا مقام ہے. دنیا کے کئی آئین اس پر بحث کرتے ہیں. تو سامعین کے ذہن میں تو یہ خیال آئے گا کہ یہ بالکل سائی فائی فلموں میں دکھائے جانے والے پری کرائم جیسا معاملہ ہے. پری کرائم. ہاں، یعنی جرم ابھی ہوا ہی نہیں، ریاست کو لگتا ہے کہ آپ شاید ایسا سوچیں گے یا کریں گے، اور جرم ہونے سے پہلے ہی آپ کو قید کر لیا جاتا ہے. اچھا، اس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ. دیکھیں، میں مانتا ہوں کہ ملک کی سلامتی سر فہرست ہے، لیکن کسی کو بغیر کسی ثابت شدہ جرم کے 3 مہینے تک لاک اپ میں رکھنا، کیا یہ اسی فیئر ٹرائل کے تصور کا قتل نہیں جس کی ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تعریف کی تھی؟ میں مانتی ہوں کہ یہ بہت واجب سوال ہے، لیکن تھوڑا اسے ریاست کی مجبوری کے تناظر میں دیکھیں نا. ریاست کی مجبوری؟ ہاں، بعض اوقات ریاست کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس ٹھوس اطلاعات ہوتی ہیں کہ ایک بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہونے والا ہے یا کوئی خفیہ نیٹ ورک ملک کی بنیادیں ہلا سکتا ہے. صحیح. ایسی حالات میں ریاست انتظار نہیں کر سکتی کہ جرم ہو جائے، خون بہہ جائے اور پھر ہم عدالت میں شواہد پیش کریں. انہیں فوری طور پر خطرے کو روکنے کے لیے قدم اٹھانا پڑتا ہے. یعنی نقصان ہونے سے پہلے روکنا ہے. بالکل، لیکن آئین بنانے والوں کو اس طاقت کے اندھا دھند استعمال کا ادراک تھا. وہ جانتے تھے اس کا غلط استعمال ہو سکتا ہے، اس لیے انہوں نے اس کے ساتھ ہی کچھ چیکس اینڈ بیلنسز یعنی نگرانی کا نظام بھی بنایا ہے. اچھا، کس طرح کی نگرانی؟ کیونکہ 3 مہینے تو ایک عام آدمی کے لیے بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. دیکھیں، اس طاقت کو محدود رکھنے کے لیے ایک ریویو بورڈ کا قیام عمل میں لایا گیا. اب یہ ریویو بورڈ پولیس والوں پر مشتمل نہیں ہوتا، بلکہ اس میں اعلیٰ عدالتوں یعنی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے ججز شامل ہوتے ہیں. اچھا، تو ڈائریکٹ ججز بیٹھتے ہیں اس میں؟ ہاں، اگر ریاست چاہتی ہے کہ نظر بندی کی مدت بڑھائی جائے 3 مہینے سے زیادہ، تو انہیں ان اعلیٰ ججز کے سامنے وجوہات اور ڈاکیومنٹس پیش کرنے ہوتے ہیں. صحیح. پھر ججز یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ریاست کی وجہ معقول ہے یا نہیں. اگر وجہ ٹھوس نہ ہو تو اس شخص کو آزاد کرنا پڑتا ہے. اس نظام کا اصل مقصد حکومت کو اپنی مرضی سے سیاسی مخالفین یا عام شہریوں کو قید رکھنے سے روکنا ہے. میں سمجھ گیا. یعنی طاقت دی ضرور گئی ہے، لیکن اس طاقت کی چابی کسی اور ادارے یعنی عدلیہ کے ہاتھ میں تھما دی گئی ہے تاکہ ایک توازن برقرار رہے. بالکل ٹھیک سمجھے آپ. یہ توازن واقعی دلچسپ ہے. لیکن چلیں جسمانی آزادی کی ان دیواروں اور جیل کے معاملات سے باہر نکلتے ہیں، کیونکہ سچی بات تو یہ ہے کہ آزادی کا مطلب صرف جیل سے باہر ہونا تو نہیں ہے. اور نہیں تو کیا؟ اگر ایک عام شہری کھلی ہوا میں سانس تو لے رہا ہے، لیکن اسے بولنے کی آزادی نہیں، اپنا کاروبار چننے کی آزادی نہیں، تو وہ کھلی فضا میں بھی قیدی ہی ہے ایک طرح سے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اور اسی لیے آئین کا اگلا حصہ ایک فرد کی ذہنی، معاشی اور سماجی آزادیوں کا دائرہ کار طے کرتا ہے. اس میں زندگی گزارنے کے بہت سے پہلو شامل ہیں. ہاں، اور دستاویزات میں ان آزادیوں کی ایک لمبی فہرست موجود ہے. مثال کے طور پر ملک کے کسی بھی حصے میں آنے جانے کی آزادی، وہاں بس جانے کی آزادی، کوئی بھی پیشہ یا تجارت شروع کرنے کا حق، ہاں، عوام کو اکٹھا ہونے اور اپنی بات آگے پہنچانے کے لیے سیاسی پارٹیوں اور تنظیمیں بنانے کی آزادی، اور سب سے بڑھ کر اظہار رائے یعنی فریڈم آف سپیچ اور قانونی معلومات تک رسائی کا حق، جو کہ ایک آزاد معاشرے کے لیے ضروری ہے. بالکل. جب ہم ان حقوق کو پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ایک شہری کو بے حد طاقتور اور آزاد بنا دیا گیا ہے. لیکن یہاں بھی ریاست نے ایک کنڈی لگائی ہوئی ہے. کنڈی؟ ہاں، ان تمام آزادیوں کے ساتھ ایک اور اصطلاح جڑی ہوئی ہے جسے کہتے ہیں مناسب پابندیاں، یعنی ریزنیبل ریسٹرکشنز. دیکھیں، یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں کہیں بھی ایبسولوٹ آزادی یعنی بے لگام آزادی نہیں ہوتی. اگر آپ فریڈم آف سپیچ کی بات کریں صحیح، تو آپ کو بولنے کا حق ہے، مگر یہ حق آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ جھوٹی باتیں پھیلا کر معاشرے میں فساد برپا کر دیں. ہاں، وہ تو غلط ہے. اسلام کی عظمت، پاکستان کی سلامتی، پبلک آرڈر اور غیر ملکی تعلقات کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں. یہاں تک کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ یعنی توہین عدالت اور اخلاقیات کے تحت بھی آزادی اظہار کو محدود کیا جا سکتا ہے.
اچھا، میں اس صورتحال کو ذہن میں ایسے تصور کرتا ہوں کہ آزادی دراصل ایک بہت وسیع اور خوبصورت کھیل کا میدان ہے۔ ٹھیک ہے، پلے گراؤنڈ ہے۔ ہاں، آپ اس میدان میں اپنی مرضی سے گھومیں، کھیلیں، جو چاہیں کریں، لیکن ریاست نے اس میدان کے کناروں پر ایک کانٹے دار باڑ یعنی فینس لگائی ہوئے ہیں، اور اس باڑ کا نام ہی مناسب پابندیاں ہیں۔ بہت اچھی مثال ہے۔ آپ اس میدان سے باہر نہیں جا سکتے۔ پر میرا آپ سے ایک چیلنجنگ سوال ہے یہاں پر۔ جی جی، ضرور پوچھیں۔ چلے، ملک کی سلامتی اور امن و امان تو سمجھ آتا ہے ہمیں، لیکن یہ فیصلہ آخر کون کرے گا کہ اخلاقیات یا ڈیسنسی کی حدود کیا ہے؟ کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر معاشرے میں اخلاقیات کے معیار تو بدلتے رہتے ہیں نا۔ جو بات آج سے 50 سال پہلے شاید نامناسب سمجھی جاتی ہو، وہ آج کے دور کی نئی جنریشن کے لیے ایک عام سی بات ہو سکتی ہے۔ صحیح بات ہے، معاشرہ بدلتا ہے۔ تو ہماری عدالت یا ہمارا قانون اس لچک اور ان تبدیلیوں کو کیسے ماپتا ہے؟ کیا آئین کے اندر کسی نے اخلاقیات کی کوئی ڈکشنری لکھ دی ہے؟ نہیں، کوئی ایسی ڈکشنری تو نہیں ہے، اور میں بتاؤں یہ ایک انتہائی گہری قانونی بحث ہے۔ دیکھیں، آئین کے الفاظ اپنی جگہ قائم ہوتے ہیں، وہ ہر روز نہیں بدلتے، ٹھیک، لیکن ان کی تشریح یعنی انٹرپریٹیشن وہ زندہ ہوتی ہے۔ اس فینس یا بار کو ریاست اکثر اپنی مرضی سے چھوٹا یا بڑا کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ عوام کو زیادہ کنٹرول کیا جا سکے۔ ہاں، تاکہ وہ میدان چھوٹا کر سکیں۔ بالکل۔ لیکن یہاں آخری فیصلہ پھر سے عدالتوں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ عدالت یہ دیکھتی ہے کہ ریاست نے جو پابندی لگائی ہے کیا وہ واقعی مناسب یعنی ریزنیبل ہے؟ تو عدالت اس ریزنیبلٹی کا تعین ماپتی کیسے سے؟ اس کے لیے ججز ایک خاص معیار دیکھتے ہیں۔ وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس آزادی پر پابندی لگائی جا رہی ہے کیا اس کا مقصد وسیع تر عوامی مفاد ہے یا محض کسی ذاتی تنگ نظری کا نتیجہ ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر؟ جیسے اگر حکومت صرف اس لیے کسی اخبار کو بند کر دے کہ اس نے حکومتی پالیسیز پر تنقید کی ہے، جو کہ اکثر ہوتا ہے، وقت کے ساتھ چلنے کی آزادی دی گئی ہے۔ ریزنیبل کا لفظ وہ کھڑکی ہے جس سے قانون تازی ہوا اندر آنے دیتا ہے۔ صحیح۔ اگر یہ بالکل سخت اور غیر لچکدار ہوتا تو اب تک نظام کسی پرانے لوہے کی طرح ٹوٹ چکا ہوتا۔ اب ماننا پڑے گا یہ الفاظ کی لچک ہی ہے جو کسی بھی صدیوں پرانے قانون کو آج کے الیکٹرانک اور ڈیجیٹل دور میں زندہ رکھتی ہے۔ خیر، ان فردی اور سماجی آزادیوں کے بعد اب ہم اس معاہدے کے ایک نئے حصے کی طرف مڑتے ہیں۔ بالکل۔ ہم نے دیکھا کہ ریاست میجورٹی عوام پر تو حکمرانی کرتی ہی ہے، لیکن آئین کیا کہتا ہے کہ ریاست کا اقلیتوں یعنی مائنورٹیز اور عام دہاڑی دار فرد کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے؟ دستاویز میں مذہبی آزادیوں پر ایک واضح حصہ موجود ہے۔ جی ہاں، اور یہ حصہ ایک معاشرے کے رواداری یعنی ٹالرنس کو ماپنے کا بہترین پیمانہ ہے۔ صحیح۔ ہر شخص کو چاہے وہ کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھتا ہو، اپنے مذہب کی پیروی، عمل اور اس کی بنیادیں برقرار رکھنے کی مکمل آزادی دی گئی ہے۔ اور اس میں ٹیکسز کا بھی کوئی معاملہ ہے نا؟ ہاں، یہاں تک کہ یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ کسی ایسے شخص کو کسی دوسرے کے مذہب یا خصوصی ادارے کو چلانے کے لیے کوئی خاص ٹیکس دینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ ریاست قانون کی نظر میں سب کو برابر دیکھتی ہے، اور جہاں ہم برابری کی بات کر رہے ہیں تو وہیں آرٹیکل 25 کا حوالہ بھی سامنے آتا ہے، جو ایکوالٹی کی بات کرتا ہے۔ بالکل، جو بیان کرتا ہے کہ قانون کے سامنے سب برابر ہیں اور جنس یعنی جینڈر کی بنیاد پر کسی قسم کا امتیاز نہیں برتا جائے گا۔ ساتھ ہی ایک بہت خوبصورت حق شامل کیا گیا ہے، آرٹیکل 25A، رائٹ ٹو ایجوکیشن۔ ہاں، جو 5 سے 16 سال کے بچوں کے لیے مفت اور لازمی تعلیم کو اب ایک بنیادی حق بناتا ہے۔ یعنی اگر کل کو ریاست کسی بچے کو تعلیم نہ دے سکے تو بچے کا والد قانوناً ریاست سے سوال کرنے کا حق رکھتا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ ان سب حقوق پر تو ایک عام آدمی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے، لیکن یہاں سے دستاویز ایک دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ کیسا موڑ؟ اس کے فوراً بعد پرنسپلز آف پالیسی یعنی حکمت عملی کے اصولوں کا باب شروع ہوتا ہے، اور قانونی اعتبار سے ان کی پہچان بنیادی حقوق سے بالکل مختلف ہے۔ ہاں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس نقطے پر ضرور ٹھہریں۔ جب ہم ان پرنسپلز آف پالیسی کی فہرست دیکھتے ہیں تو اس میں لگتا ہے کہ یہ ایک انتہائی آئیڈیل اور خوشحال ریاست کا خواب ہے۔ ایسا ہی لگتا ہے، بالکل۔ ان مقاصد میں شامل ہیں
اسلامی طرز زندگی کو فروغ دینا، لوکل گورنمنٹ یعنی مقامی اداروں کی حوصلہ افزائی کرنا، عورتوں کی ہر فیلڈ میں پوری شمولیت عام کرنا، پسماندہ اور غیب علاقوں کی ترقی۔ اور سستے انصاف کی بات بھی ہے۔ ہاں، سستے اور فوری انصاف کی فراہمی، ربا یعنی سود کا خاتمہ، اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں خصوصاً مسلمان ممالک کے ساتھ امن اور دوستی کا فروغ۔ یہ سب پڑھنے میں ریاست کے لیے نہایت اعلیٰ مقاصد ہیں، لیکن ان میں ایسی کون سی قانونی پیچیدگی کیا ہے جو آپ کو حیران کر رہی ہے؟ میری حیرانی اس قانونی پیچ پر ہے جو آئین خود پیش کرتا ہے۔ میں اس پورے ڈھانچے کو کچھ اس طرح دیکھتا ہوں۔ بنیادی حقوق اس گھر کی مضبوط دیواریں ہیں جہاں ہم موجودہ حالات میں سانس لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر ریاست میری آزادی اظہار کی دیوار گرانے کی کوشش کرے تو میں سیدھا ہائی کورٹ جا کر انصاف مانگ سکتا ہوں، لیکن یہ جو پرنسپلز آف پالیسی ہیں، یہ اس عظیم الشان بلڈنگ کا آرکیٹیکچرل بلو پرنٹ لگتے ہیں جو ابھی مکمل طور پر بننا باقی ہے۔ یہ بلو پرنٹ والی تشبیہ بہت عمدہ ہے۔ شکریہ۔ پر مسئلہ یہ ہے کہ آئین کا ایک آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ ان ریاستی اصولوں کو کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، یہ لکھا ہے۔ یعنی اگر ریاست عام آدمی کو سستا انصاف نہ دے یا معاشی نابرابری ختم نہ کرے تو کوئی اہلکار پر کورٹ میں کیس نہیں کر سکتا۔ میرا سوال یہ ہے کہ سامعین کے ذہن میں تو فوراً یہی آئے گا کہ اگر ان پر عدالت کا ڈنڈا نہیں چل سکتا تو ان کا فائدہ کیا ہے؟ بالکل، کیا یہ صرف کتابی وعدے ہیں یا در حقیقت قانون کی نظر میں ان کی کوئی ٹھوس حیثیت بھی ہے؟ دیکھیں، یہ سوال پہلی نظر میں تو یہی تاثر دیتا ہے کہ یہ محض کھوکھلے ارادے ہیں، لیکن اگر ہم تھوڑا گہرائی میں جائیں کہ یہ ایسا وائی یعنی ایسا کیوں بنایا گیا تو اصل بات سمجھ آتی ہے۔ اچھا، کیوں بنایا گیا ایسا؟ دیکھیں، ریاست کو چلانے کے لیے وسائل چاہیے ہوتے ہیں۔ ایک ڈیولپنگ کنٹری یا پسماندہ ملک جہاں مالیاتی وسائل ویسے ہی محدود ہوں، صحیح۔ اس کی حکومت کو اگر عدالت یہ حکم دے دے کہ بھئی آئین میں لکھا ہے اس لیے کل تک ملک کے ہر شخص کو مفت گھر اور مفت روزی فراہم کرو، تو ایسی حکومت تو چند دنوں میں دیوالیہ ہو جائے گی۔ ہاں، وہ تو بینکرپٹ ہو جائیں گے۔ آئین بنانے والے خیالی پلاؤ نہیں پکا رہے تھے، وہ جانتے تھے کہ ان مقاصد تک پہنچنے میں وقت، پیسے اور مستقل پالیسی کی ضرورت ہوگی، اس لیے انہیں فوراً قانونی طور پر لاگو نہیں کیا گیا۔ میں سمجھ گیا، یعنی ایک آئیڈیل قدم اٹھانا اور واقعی زمین پر وسائل ہونا، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ لیکن پھر ان کی اہمیت کیا رہ گئی اگر میں عدالت نہیں جا سکتا؟ ان کی اہمیت اکاؤنٹیبلٹی یعنی احتساب میں ہے۔ آئین نے اس کا مقصد ختم نہیں کیا بلکہ طریقہ بدل دیا ہے۔ کیسے بدلا؟ یہ لازمی کیا گیا ہے کہ ان اصولوں کو ذہن میں رکھ کر ہی مستقبل کے تمام قوانین بنائے جائیں گے۔ یہ اصول ایک رہنما ستارے کی طرح کام کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان اور صوبوں کے گورنرز کو ہر سال ایک لمبی رپورٹ تیار کرنی ہوتی ہے۔ یہ رپورٹ اس ملک کی پارلیمنٹ میں پیش ہوتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ ان پرنسپلز آف پالیسی پر ریاست نے پچھلے ایک سال میں کیا اور کتنا عمل درآمد کیا۔ اچھا، یعنی عدالتی نہ صحیح لیکن ایک اعلیٰ ترین سیاسی احتساب تو موجود ہے۔ بالکل موجود ہے۔ اس رپورٹ پر پارلیمنٹ کے اندر بحث ہوتی ہے، عوام کے نمائندے وہاں کھڑے ہو کر حکومت سے اس بات پر جواب طلب کرتے ہیں۔ یعنی ان کو جواب دینا پڑتا ہے؟ ہاں، تو یہ نظام بتاتا ہے کہ بھلے ہی آپ انہیں کل عدالت میں نہیں گھسیٹ سکتے، لیکن حکومت ان ذمہ داریوں سے بھاگ بھی نہیں سکتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ریاست کے وسائل بڑھتے جائیں گے، یہ پرنسپلز جو آج آپ کو بلو پرنٹ لگ رہے ہیں، ہاں، بلو پرنٹ، وہ آنے والے قوانین میں ڈھال کر حقیقت بنتے چلے جائیں گے۔ یہ وضاحت واقعی پورے ڈھانچے کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ چلیں آخر میں ہم ان سب بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ آج کے اس گہرے تجزیے سے ہم نے کیا حاصل کیا۔ بالکل۔ آئین، خاص طور پر اس کا حصہ دوم، صرف قوانین کی کوئی سوکھی اور ٹھنڈی کتاب نہیں ہے، یہ ایک سانس لیتا ہوا زندہ معاہدہ ہے، ایک لیونگ ڈاکیومنٹ۔ ہاں، ایک لیونگ ڈاکیومنٹ، ایک ایسا سمجھاتا جو در حقیقت رسی کشی کے میدان میں کھڑا ہے۔ ایک طرف یہ آپ کو، فرد کو، پوری آزادی، اظہار کا حق، تعلیم اور وقار کی مکمل ضمانت دے رہا ہے۔ صحیح۔ اور دوسری ہی طرف وہ ریاست کو وقت پڑنے پر
انہی حقوق کو محدود کرنے کا لچکدار اختیار بھی فراہم کرتا ہے، صحیح، چاہے وہ ان مناسب پابندیوں کی شکل میں ہو یا انتہائی سنگین حالات میں کسی کی نظر بندی کی شکل میں۔ اور میں سمجھتی ہوں اسی کشمکش میں ہی ایک بہترین توازن چھپا ہے۔ دیکھیں، اگر ریاست بے حد کمزور ہو جائے تو انارکی پھیل جائے گی، بالکل، اور اگر شہری کمزور ہو جائے تو ظلم عام ہو جائے گا۔ آئین نے اپنے الفاظ کے ذریعے دونوں کی حدود طے کر دی ہیں، لیکن کاغذ پر چھپے الفاظ خود نہیں بولتے، انہیں انسانوں نے عمل میں لانا ہوتا ہے۔ اور اسی بات نے سامعین مجھے ایک انتہائی گہری سوچ پر لا کھڑا کیا ہے۔ آج جو تجزیہ آج ہم نے سامنے رکھا وہ اپنے انجام پر ایک ایسا سوال جنم دیتا ہے جو یقیناً طویل عرصے تک ہمارے ذہنوں میں گونجتا رہے گا۔ وہ کیا سوال ہے؟ اگر ایک آئین اتنے شاندار، مضبوط اور وسیع حقوق کی ضمانت دیتا ہے لیکن ساتھ ہی ہر آزادی کے پیچھے مناسب پابندیاں اور ایکسیپشنز لگانے کا اختیار ریاست اور ریاستی اداروں کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے، تو کیا کسی معاشرے کی اصلی اور سچی آزادی اس کے آئین کے لکھے ہوئے ان عظیم الفاظ میں چھپتی ہوتی ہے، یا پھر در حقیقت اس بات میں کہ آنے والی نسلیں اور اس ریاست کو چلانے والے ادارے ان پابندیوں کا استعمال کتنی نیت، شائستگی اور انصاف کے ساتھ کرتے ہیں؟ واقعی یہ سوچنے والی بات ہے۔ سچی آزادی کسی کاغذ کا لفظ ہے یا ہمارے کردار اور نظام کا ٹھوس عمل؟ اس خیال افروز اور فکریہ سوال کے ساتھ ہم اپنی آج کی اس نشست اور تحقیق کو یہیں مکمل کرتے ہیں۔